अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज सुबह एक शानदार तकरीब में जनरल आसिम मुनीर ने पाक फौज के बतौर 17वीं सिपा सालार कमान संभाल ली। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की कमान इनके सुपुर्द की। इस तकरीब में तमाम सियासी क़यादत मौजूद थी, बशमूल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक। तहरीके इंसाफ अब मुशावरत के बाद असम्बलियों से निकलने के हवाले से हतमी फैसला करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी का इजलास जुम्मे को और पंजाब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हफ्ते को होगा। इन इजलासों में इमरान खान अरकान को असम्बलियों से इस्तीफा देने के मुतल्लिक इत्तेमाद में लेंगे और ले चुके हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या तहरीके इंसाफ इस्तीफे दे के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियां तहलील करने में कामयाब हो जाएगी और मौजूदा हुकूमत को आम इंतखाबात कराने पर मजबूर कर देगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और इमरान खान के करीबी साथी जनाब शफकत महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब, बड़ी देर बाद आपको टीवी स्क्रीन पे देखा है। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। शफकत साहब, आप तो इलेक्शनरिंग प्रोसेस को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं और खासतौर पे पंजाब का जो कमान है वो पीटीआई का, वो आपके हाथ में रहा है। अगर आप बड़े पैमाने के ऊपर इस्तीफे दे देते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया है उसके मुताबिक आर्टिकल 224(4) के तहत उनको बाई इलेक्शंस कराने होंगे और वो बाई इलेक्शंस करा लेंगे, तो फिर फायदा क्या होगा आपके इस्तीफे देने का? पहले तो बात यह है कि ये जरा एक डिफरेंस है या एक फर्क है जो समझने की जरूरत है जी। एक है इस्तीफा, एक है डिसोल्यूशन। इस्तीफा इंडिविजुअल मेंबर देता है कि जी मैं अपनी सीट से रिजाइन करता हूँ। एब्सोल्युटली। जब इंडिविजुअल मेंबर इस्तीफा देता है तो फिर उसके बाद बाई इलेक्शन होता है। लेकिन जब असेंबली जो दूसरी चीज है वो है डिसोल्यूशन कि अगर चीफ मिनिस्टर ये कहे कि जी जो आईनी अख्तियार है कि मैं असेंबली को डिसॉल्व करता हूं, तो उसके अंदर कोई इंडिविजुअल के बाई इलेक्शन की जरूरत नहीं है। वो एक जनरल उस सूबे में एक पूरा इलेक्शन होगा और वो आइन के मुताबिक 90 दिन में होना लाजमी है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो 90 दिन में उस इलेक्शन को कराए। जी, मगर दूसरी बात, मगर शफकत साहब कता कलामी माफ, उसके अंदर बहुत बड़ा इफ ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो इस्तीफा देने पे या असेंबली डिसॉल्व करने पे आमादा हों। आज सुबह हमारी परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई तो सारे सहाफियों ने उनसे यही सवाल किया कि जी क्या आप असेंबली तहलील करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी सब सुकून है, सब सुकून है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर ऑपोजिशन जो है वो तहरीके अदम एतमाद जमा कर देती है तो फिर तो वो वैसे ही नहीं डिसॉल्व कर सकते असेंबलीज। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि परवेज इलाही साहब ने पब्लिक में टीवी पे आके ये बयान दिया और हम उनकी कदर करते हैं और मुनीस इलाही ने ट्वीट भी किया कि जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे हम 2 मिनट में असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर देंगे। एक तो ये बात जो है वो एब्सोल्युटली इसके बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा आपने क्या सवाल पूछा था? एक तो ये था, दूसरा कि ये अदम एतमाद की अगर तहरीक जमा करा देती है ऑपोजिशन तो उनको तो सेक्रेटरी के पास, स्पीकर के सेक्रेटरी के पास जमा करानी है और उसके लिए आपको नया सेशन की जरूरत भी नहीं है कानून के मुताबिक। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो जरूर जमा कराएं। 3 दिन का प्रोसीजर होता है। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो पार्टी ये जमा कराती है उन्हें अपने नंबर्स जो है वो पूरे करने पड़ते हैं, जो कि यकीनन उनके पास नहीं है। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये जो डिसोल्यूशन को रोकने का ये तरीका है ये भी खत्म हो जाए। अब आप देखेंगे ये घबराहट कितनी है गवर्नमेंट को। घबराहट इसलिए है कि अगर डिसॉल्व हो जाती है, जो कि होंगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद जो इलेक्शन होगा वो 5 साल के लिए इलेक्शन होगा। नहीं, ये तो दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा जी।
اور جو تحریک انصاف کی اس وقت مقبولیت ہے، ان کو ڈر یہ ہے کہ یہ 2 صوبے جو ہیں یہاں پہ اگر الیکشن ہو گیا تو یہ اگلے 5 سال کے لیے تحریک انصاف کا قلعہ ہو جائیں گے. لیکن ریالٹی از ریالٹی. اگر چیف منسٹر ڈیزالو کریں گے تو ہو جائے گی، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر بھی ڈیزالو ہو جائے گی. تو یہ تو ڈیسیجن پکا ہے. شفقت صاحب، یہ بات ضروری نہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیں تو پھر سے الیکشنز ہو جائیں گے اسمبلیوں کے. یہ معاملہ پھر عدالت کے اندر بھی جا سکتا ہے، اور یہ انگریزی کا جو محاورہ ہے کہ 1 bird in the hand is better than 10 in the bush. تو ابھی تو پرویز الہی صاحب آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ ہیں، تو اگر یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا تو ایک اور انسرٹنٹی، ابہام سا پیدا ہو جائے گا. تو یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ اسی سسٹم کے ساتھ آگے چلا جائے؟ یہ مریضے ہمیں کم از کم اتنا کریڈٹ تو دیں کہ ہم اپنے مفادات کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہم بڑے کلیئر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی حکومت ہے جس نے 7 مہینوں میں ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں. تو ایک بڑا کلیئر ہے کہ ایک نیا فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اور یہ فریش مینڈیٹ تبھی ممکن ہے جب الیکشن ہو. باقی رہ گیا اگر یہ اس کے باوجود بھی الیکشن نہیں کراتے تو سی کا صوبوں میں الیکشن ہو جائیں گے، پنجاب میں اور کے پی میں الیکشن ہو جائیں گے. اور جہاں تک یہ ہے کہ جی بیچ میں عدالت میں جائیں گے، یہ تو ایک قانونی اختیار ہے، جو بھی عدالت میں جانا چاہتا ہے جائے. لیکن کانسٹیٹیوشن اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ جب چیف منسٹر ڈیزالو کریں گے اسمبلی تو 90 دن کے اندر انتخاب ہوگا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی کورٹ اس کو چیلنج کرے گا. مگر ای سی پی کے نے جو بیان دیا ہے، آپ نے شاید پڑھا ہوا ہوگا، آج اخباروں میں چھپا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں یہ ایک اگر ہم بائی الیکشنز کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں، انہوں نے بائی الیکشنز کی بات کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں 47 بلین روپیز خرچنے ہوں گے، اور یہ بہت مشکل بھی ہوگا بائی الیکشن کروانا، چونکہ ظاہر ہے لوکل باڈی الیکشنز بھی انہوں نے کرانے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ملک کے فائدے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کو اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا بائی الیکشنز اگر ہو جاتے؟ یہ بھی ایک نیا بہانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. دیکھیں الیکشن کمیشن از نو بڈی ٹو ڈیسائیڈ. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس چیز پہ جائیں کہ جی پیسے ہیں یا نہیں ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ہے. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اگر ڈیزالو ہوتی ہے اسمبلی تو 90 ڈیز میں انتخابات ہوں گے، اور اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو اس کے بھی ایک پروسیجر ہے کہ ود ان آئی گیس 60 ڈیز وہ الیکشن ہونا ہے. تو یہ فیصلہ الیکشن کا، یہ الیکشن کمیشن ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پلیئر بن کے ابھرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. باقی رہ گیا یہ کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے. تو یہ جب الیکشن ہوگا اور الیکشن ہونا ہے، اور اگر پروونشل الیکشن ہوتا ہے تو 4.5 سال کے بعد ہو رہا ہے، اگر نیشنل الیکشن اگر ابھی ہوتا ہے تو 4.5 سال کے بعد ہوگا. تو اس کے لیے money will have to be found, because یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے ہم انتخاب نہیں کرتے. اینڈ دے آر nobody to decide. مگر دیکھیں ایک آپ نے جو فیصلہ کیا ہے آپ نے ظاہر ہے ایک پرنسپل کے اوپر کیا ہوگا کہ جی، اور جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ کرپٹ سسٹم ہے، ہم کرپٹ سسٹم کے اندر اب نہیں رہنا چاہتے. تو اگر نہیں رہنا چاہتے تو پھر صرف پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان سے آپ کیوں صرف استعفے دے رہے ہیں یا اسمبلیز تحلیل کریں؟ اب صدر پاکستان بھی تو اس سسٹم کا حصہ ہیں، وہ کیوں نہیں استعفا دیتے؟ یا آزاد جموں کشمیر کی جو حکومت ہے وہ کیوں نہیں استعفا دیتی؟ گلگت بلتستان کی حکومتیں کیوں نہیں استعفا دیتی؟ بہرحال وہ جب وقت آئے گا تو ہم اس کا فیصلہ، صدر صاحب تو ایک انڈیپینڈنٹ پوزیشن ہے ان کی اور ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، اس کا فیصلہ جو بھی ہوگا وہ خود کریں گے. لیکن جہاں مگر جب آرمی چیف کی تعیناتی کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے مشاورت تو عمران خان صاحب کے ساتھ جی ضرور کی تھی، لیکن جب ہم مناسب سمجھیں گے اور جب وہ مناسب سمجھیں گے تو وہ کریں گے. لیکن جیسے آپ جہاں تک ڈیسولوشن کا تعلق ہے، پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کون سی اسمبلی کو کس وقت اپنے ٹیکٹیکلی ڈیزالو کرنا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی وہ کر رہا ہے. باقی جہاں تک گلگت اور آزاد کشمیر کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، قانونی اور آئینی طور پہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن یہ چیز بعد میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس وقت ہماری کلیئر اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ 2 اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو ہوں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے سب نے نہ صرف استعفے دیے بلکہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں، لیکن یہ گیمز کھیل رہے ہیں اور ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیے. تو ہم تو کلیئرلی ان تینوں سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ آئین کے مطابق الیکشن کرائے.
ایک آپشن یہ بھی ہے موجودہ حکمران جماعت کے پاس کہ وہ گورنر رول جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر امپوز کر دیں. اس صورتحال میں گورنر رول کی بڑی اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں جس میں کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے گورنر رول امپوز کر دیں. اس کے لیے کچھ اسپیسیفک کنڈیشنز ہیں اور اس کے اندر اس کنڈیشن جو ہیں وہ پوری نہیں ہیں جس کی تو اس لیے وہ تو فوری چیلنج ہو جائے گا اور فوری ریجیکٹ ہو جائے گا. دیکھیں یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں یہ اس کی اپنا گورنرز رول کی, اس لیے بھاگنا چاہتے ہیں الیکشن سے. شفقت صاحب آج بڑا اہم دن تھا چونکہ چینج آف کمانڈ ہوا اور نئے آرمی چیف جو ہیں وہ آئے, مگر جو فارمر آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ انہوں نے ایک بڑی اہم تقریر کی. اس کے اندر انہوں نے آپ کی پارٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا کہا وہ آپ کو سناتے ہیں. فوج نے فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی. ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں. تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا. ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی. لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے, بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے. شفقت صاحب, یہ جو تقریر فارمر چیف آف آرمی سٹاف نے کی ہے اس کو آپ کی قیادت کیسے دیکھتی, چونکہ انہوں نے آپ کی قیادت کے حوالے سے جو ہے بات کہی ہے. مسٹر باجوہ صاحب کی جو ٹینیور ہے اس کے بارے میں کوئی ایک شخص اس وقت نہیں ہے جو ان کی تعریف کر رہا ہے. انہوں نے انتہائی کنٹروورشل فیصلے کیے, بہت ہی عوام کے اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کی. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ایک دفعہ کہتے ہیں اسی سانس میں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں, پھر اسی سانس کے اندر ایک سیاسی جماعت کے خلاف حرزہ سہرائی شروع کر دیتے ہیں. اور مطلب ہے کہ کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہ اگر یہ اے پولیٹیکل ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کے خلاف باتیں کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ ایک بڑا کلوز ہوا ہے. یہ گھر جائیں اور جا کے بتائیں. ویسے عوام ان سے یہ بھی پوچھنے کی جسارت کر رہی ہے کہ یہ جو ان کے سارے اثاثے ہیں اور اس کے بارے میں عوام پوچھ رہی ہے. برا وقت وہ گزر گیا. عوام اور فوج ہمیشہ کٹھی ہے اور کٹھی رہے گی. اور ان کی اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں, یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں دی آئی ایم دی آرم فورس. یو آر ناٹ دی آرمی, یو ور رننگ دی آرمی. بٹ آپ کو یہ کہنا کہ یہ فوج کے درمیان ہم تو فوج کے بارے میں خدا نہ خواستہ ایسی کبھی بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں فوج بہت عزیز ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ شامل کر کے تو عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال اب جو کہا جا رہا ہے ایک چیپٹر جو ہے جی ایک جو بیان بھی آتا ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ غیر سیاسی ہوں گے اور وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں عابد کو ذاتی طور پہ تو بہت تھوڑا جانتا ہوں, جو بھی سنا ہے ان کے بارے میں اچھی باتیں سنی ہیں. تو میں تو یہ کروں کہ میں جو یہ اے پولیٹیکل کی باجوہ صاحب بات کر رہے تھے جو کہ اوپر سے کچھ تھا اور اندر سے کچھ تھا, لیکن میں تو یہ کوشش جینوئنلی کوشش کروں گا کہ اے پولیٹیکل ہو اور جینوئنلی کوشش کروں گا کہ جو متنازع اقدامات ہیں وہ نہ جو ہوئے ہیں پرانے ان کو بھی ریورس کیا جائے اور کوئی متنازع لوگ ہیں ان کو بھی اپنی جگہ سے ہٹایا جائے. سو میرا خیال ہے کہ مجھے تو بڑا یقین ہے اس بات کا. آپ نے کہا کہ متنازع قطع کلامی معاف, آپ نے کہا متنازع جو لوگ ہیں ان کو ہٹایا جائے. آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اشارہ کیا ہے سب کو پتا ہے جس چیز کا. جن لوگوں نے عظمت سواتی پہ ٹارچر کیا, عمران خان صاحب پر حملہ ہوا, انہوں نے ایف آئی آر کے لیے جو درخواست دی, جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا وہ ان کے بارے میں بھی سب کو پتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے نہیں. اور بڑا افسوس ہے, کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف باجوہ صاحب جو باتیں کر رہے تھے اور دوسری طرف ایک 74 سالہ
शख्स को बरहना करके मारा गया, मतलब है कि क्या तो आपकी ये तवक्को होगी कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो जनरल फैसल को बरतरफ करें? मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों को इमरान खान है जिसमें जनरल फैसल यकीनन मौजूद हैं, वो उनका जिक्र आया FIR में, इमरान खान साहब ने कहा, उनका नाम उन्होंने भी लिया, क्या कहते हैं, सवाती साहब ने। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, बात ये है कि अगर हमने जेन्युइनली एक सियासी जो चीज है उसके अंदर से ब्यूरोक्रेसी हो, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हो, मिलिट्री हो, कि उनका कोई उसमें इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अब देखें ना, जनरल बाजवा साहब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि जी हमने फरवरी में फैसला किया, इसका मतलब है कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि फरवरी से पहले हम सारा वक्त पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते थे। तो ये कोई हमारी फौज, जो कि मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूं कि मैं महसूस करता हूं कि हमारी सलामती की जामिन है फौज, और पाकिस्तान की अवाम और फौज इकट्ठे मिलके जब दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। अगर कोई भी उसके अंदर दरार डालने की कोशिश करता है तो वो उसका सख्ती से मुकाबला होना चाहिए। शफकत साहब, इमरान खान साहब ने जो तकरीर की रावलपिंडी के अंदर, तो उधर उन्होंने ये भी कहा कि वो जिसने अपने एहसासों में बड़ा इजाफा किया, पाकिस्तान की अवाम के हकूक को पैरों के नीचे रौंदा, तारीख इसकी तरफ भी देख रही है, तारीख लिख रही है कि इसने मुल्क के साथ क्या क्या किया। ये सिर्फ बयान के हद तक ही है, चूंकि आप लोग हमेशा एहतसाब की बात करते हैं और करप्शन को लेके आप ऑपोजिशन के ऊपर जो है तनकीद करते रहते हैं, तो पाकिस्तान में बात होती है कि बहुत सारी मुकद्दस गायें हैं। तो क्या ये सिर्फ तकरीर ही रहेगी या आप कोई इसके ऊपर लाए अमल भी तय करेंगे बतौर PTI? देखिए, हम गवर्नमेंट नहीं है इसलिए, और ना ही नैब हमारे दस्तरस में है, लेकिन जो इमरान खान साहब ने कहा वो अजा है, क्लियर है। कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, चाहे वो किसी भी अदारे से हो, चाहे वो सियासत में हो, अगर किसी के एहसासे में बेपनाह इजाफा हुआ है, और अगर ये कहना काफी नहीं है कि डिक्लेयर्ड है, डिक्लेयर्ड तो कोई चीज भी की जा सकती है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है इनकी ओरिजिन क्या है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर में कहा है वो उस पे जो अदारे एहतसाब के हैं उनको इसके बारे में गौर करना चाहिए। जी, क्योंकि एहतसाब इदारे के बारे में भी उन्होंने कहा कि नैब मेरे नीचे नहीं थी, वो एस्टैब्लिशमेंट के नीचे थी। तो नैब जो है, जाहिर है अब उसका जितना भी काम है वो FIA के सुपुर्द कर दिया गया है। और आपने ट्वीट किया, आपने कहा कि आजम स्वाति को जान का खतरा है। तो आपके इन योर परसेप्शन जो FIA है वो किससे ऑर्डर्स ले रहा है? देखिए, बात यह है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द गवर्नमेंट, विद प्राइम मिनिस्टर, विद इंटीरियर मिनिस्टर, क्योंकि ये लोग हैं जिनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट सर, बुरा ना मनाइएगा, नैब की भी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द फेडरल गवर्नमेंट थी, और खान साहब उसके वजीर आजम थे उस वक्त। नैब जो थी वो कभी वजीर आजम के अंडर नहीं थी। तो FIA है, जो एक्ट है, सुन लेना, FIA तो फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है ना। मगर फिर आजम स्वाति साहब जो हैं वो एक सिटिंग जनरल को क्यों ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं? वो फिर वफाक की हुकूमत को क्यों नहीं जो है जिम्मेदार ठहराते? जो उन्होंने कहा वो इसलिए कि उनके पास डायरेक्ट एविडेंस है, उन्होंने उसको भुगता। लेकिन अभी जो FIA की आप बात कर रही हैं, FIA तो डायरेक्टली, अल्टीमेटली इन एनी केस कोई भी इन्वॉल्व हो, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की है और प्राइम मिनिस्टर की है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफकत साहब हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाजरीन, इधर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ भी जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त तहरीक इंसाफ पुरएतमाद नजर आती है कि अगर इत्तेहादी हुकूमत वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा भी दे तो तहरीक इंसाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियां तहलील करवाने में कामयाब हो जाएगी। ब्रेक से पहले तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर जनाब शफकत महबूद ने हमसे बात की और उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। एक तो ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो जरूर जमा कराएं। 3 दिन का प्रोसीजर होता है। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जो पार्टी ये जमा कराती है उन्हें अपने नंबर्स जो है वो पूरे करने पड़ते हैं, जो कि यकीनन उनके पास नहीं है। इसलिए ये जो प्रोसेस है ये भी 3 दिन में खत्म हो जाएगा
اور اس کے بعد یہ جو ڈسولوشن کو روکنے کا یہ طریقہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، نون لیگ پنجاب کی سیکرٹری انفارمیشن ہے، اور ساتھ تشریف رکھتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو پلڈیٹ کے صدر ہیں، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. عظمہ، پہلے آپ کی جانب آؤں گی. پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ تو یہ کہا کہ جی نمبرز ہی ان کے پاس نہیں ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس موشن کو کامیاب کر دیں، اور دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر نو کانفیڈنس موشن لیپس بھی ہو جاتا ہے، معاملہ ختم بھی ہو جاتا ہے، تو ہم پھر سے اسمبلی تحلیل کرنے کی جو موو ہے وہ سبمٹ کر دیں گے. بہت شکریہ منیزے. دیکھیے، کہنے میں اور کرنے میں بہت سارا فرق ہوتا ہے، اور ابھی تو چیف منسٹر نے ان کو آج ملنا تھا، جو وہ ان کو آج ملے بھی نہیں ہیں، اور ان کو اپنی پارلیمانی پارٹی ارینج کرنے کے لیے ایک ہفتہ چاہیے ہوا ہے، اور ریزولوشن تو پھر چند ایک سینٹنس ہے، ایڈوائز کرنی ہے چیف منسٹر نے اور وہ ہو جائے گی 48 آورز کے اندر. سو ان کو اپنے نمبرز کی طرف جو ہے وہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، ہماری طرف ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے منیزے کہ یہ اس ملک کے اندر عمران خان صاحب جب سے پالیٹکس میں آئے ہیں انہوں نے ہر ادارے کا، ہر پروسیس کا، ہر چیز کا ایک تماشا بنا دیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ووٹ آؤٹ کیا گیا عدم اعتماد کے ذریعے. لیکن ان کے مختلف 3-4 ایجنڈاز تھے. پہلے ان کا ایجنڈا تھا کہ ان کو ملک میں انارکی کریٹ کرنی ہے، وہ سائفر کا ڈرامہ کر کے انہوں نے کیا، وہ اس میں ناکام ہوئے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کی ڈیٹ مانگنے کا جو ہے وہ کہا، پھر اس کے بعد خود کنسیڈ کیا کہ 10 مہینے بعد الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں وہ ناکام ہوئے. اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دے کر جو ہے وہ آگے لے جانے کی بات کی، اس میں وہ ناکام ہوئے. اس کے بعد انہوں نے موجودہ آرمی چیف کو کنٹروورشل کر کے ان کو روکنے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہوئے. اور اب ان کے ڈپریشن کا عالم یہ ہے کہ ان کو خیال آ گیا، اور وہ بادشاہ سلامت ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اب اسمبلیاں توڑ دی جائیں. وہ جو ہے وہ مجھے ان کے ذاتی مفاد کو، ان کے سیاسی مفاد کو یہ سوٹ کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اکنامک حالات اس وقت اس قابل ہیں کہ وہ اتنی بڑی ایکسرسائز کر سکے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ سیز فائر ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے منیزے. جی، تو اس کے بعد مجھے یہ بتائیے الیکشن کیمپین، اگر ہم الیکشن کیمپین میں چلے بھی جائیں وہ کیسے ہوگی؟ مگر لوکل باڈی الیکشنز بھی تو ہونے ہیں نا عظمہ صاحبہ، وہ تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہونے پڑیں گے. تو ظاہر ہے الیکشنز تو کرنے پڑیں گے، چاہے وہ جنرل نارمل الیکشنز ہوں، پروونشل اسمبلی کے ہوں یا نیشنل اسمبلی کے ہوں. لوکل باڈیز تو ہو رہے ہیں. جی، لیٹ می کمپلیٹ پلیز. تیسری بات یہ ہے کہ تیسرا ایشو یہ ہے کہ اس وقت سیلاب میں آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوبا ہوا ہے، اور ابھی تک ہم سیلاب زدگان کو جو ہے وہ اپنی جگہوں پر سیٹل نہیں کر سکے. اب یہ بتائیے کہ ان کو لائنوں میں کھڑا کر دیا جائے ووٹ ڈالنے کے لیے. نہیں، وہ ایک اور کنسرن ہے. مگر یہ میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں احمد بلال صاحب، جو عظمہ صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ دیکھیے وقت اس وقت نہیں ہے، تو واقعی میں وقت جو ہے شاید وہ راہموار نہ ہو سکے اس وقت، اور یہ وقت صحیح نہ ہو الیکشنز کے لیے. مگر جو شفقت محمود صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب جو ہے وہ کر پائیں گے، اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ہم لوگ چاہیں تو ہم اسمبلیز تحلیل کر سکتے ہیں. آج جو پرویز الہی صاحب سے شاید اس لیے نہیں ملاقات ہو سکی چونکہ جو چینج آف کمانڈ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، اس کی تقریب کے اندر وہ موجود تھے. جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو قانونی نقطہ ہے نا وہ یہ درست ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس 3 دن کے کم از کم 3 دن کے بعد ڈیبیٹ ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. 3 نہیں تو 5 دن میں، 5 نہیں تو 7 دن میں یہ نپٹا دیا جائے گا. اور جب وہ نپٹا دیا جائے گا تو اس صورت میں ایک بڑی آڈ سی چیز ہے، لیکن ایک دوبارہ بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تحریک پیش ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ پرانے قانون میں تو یہ تھا کہ 6 مہینے سے پہلے تحریک اعتماد دوبارہ موو نہیں کی جا سکتی. اب ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، اب تو لامحدود آپ تحریک کے اعتماد جمع کراتے چلے جائیں. اچھا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ تحریک اعتماد کا تو فائدہ ان کو شاید یہ ہوگا کہ جب تک وہ رہے گی تب تک وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہو سکیں گی، تحلیل نہیں ہو سکیں گی. ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں اصل ان کا جو امکان ہے کامیابی کا وہ یہ ہے کہ گورنر صاحب اگر چیف منسٹر سے کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں،
اور جب اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ آئے گا تو اس میں ایک انٹرپریٹیشن تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو ٹوٹل اسمبلی کے ممبرز کی میجورٹی نہیں دکھانی، بلکہ آپ کو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ لوگوں کی میجورٹی دکھانی ہے. چلیں اگر فرض کریں ٹوٹل کی بھی دکھانی ہو تو 2-4 ممبرز بھی اگر ایبسینٹ ہو گئے، کیونکہ اس میں میجورٹی شو کرنے کی ذمہ داری وہ چیف منسٹر کی ہوگی، وہ اپوزیشن کی نہیں ہوگی. تو اس میں اگر 2-4 ممبر بھی ادھر سے ادھر ہو جائیں کیونکہ اتنا معمولی سا فرق ہے، تو یہ اعتماد کا ووٹ لینا شاید ممکن نہ ہو. یہ امکانات کی میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونا چاہیے یا ایڈوائزبل ہے، لیکن یہ آپ چونکہ آپ نے سوال پوچھا تو بتا رہا ہوں. تو یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وہ شاید اس میں رسک زیادہ ہے حکومت کے گرنے کا. تو غالباً ان کی کوشش یہ ہوگی کہ سجی دکھا کے کھبی مارے، یعنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موو کریں اور اس کے نتیجے میں وہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو سکے اور پھر وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ دیں، اور یہ دونوں کام جو ہیں سیشن کے دوران ہو سکتے ہیں. سائملٹینیسلی ہو جائیں. جی ہو سکتے ہیں. اچھا عظما صاحبہ، اب احمد بلال صاحب نے نقشہ کھینچ دیا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہوگا. آپ اپنے آپشنز کو دیکھ رہے ہیں، کیا واقعی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بار بار آپ ڈال سکتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اگینسٹ چیف منسٹر، اور پھر ساتھ ساتھ آپ گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی میجورٹی دکھائیں چیف منسٹر صاحب؟ جی دیکھیے، بلال صاحب نے ہمارے سارے پلان کو چوپٹ کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو بہت ساری باتیں جو میں چھپا رہی تھی انہوں نے جو ہے وہ کر دی ہیں. سو بالکل ہم دونوں آپشنز پہ کام کر رہے ہیں اور ہم دونوں آپشنز کو یوٹیلائز کریں گے. اور لیکن اس میں پہلی جو ہے وہ کون سی ہوگی، دوسری کون سی ہوگی، یہ سائملٹینیسلی چلیں گی. اس کا فیصلہ جو ہے وہ قیادت نے کرنا ہے، اور وہ ہمیں ڈائریکشن ایک آدھے دن میں مل جائے گی کہ ہم اس کو سائملٹینیسلی لے کے چلیں گے یا پہلے کون سی آپشن ہم استعمال کریں گے، دوسری کب کریں گے. اور بالکل 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ آپشن 6 مہینے والا جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے. سو یہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن اگلی موشن موو ہو جائے گی. سو اگر لیکن میں نے جیسے بات شروع کرنے میں کہا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اداروں کا ایک تماشا اور مذاق بن گیا ہے. ہمارا رائٹ ہے، دیکھیے کہ ہم اس وقت ہاف اینڈ ہاف ہیں اسمبلی کا. 180 ہم ہیں، 180 اس وقت پی ٹی آئی ہے، اور جو ہے یہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں یہ اس پارٹی کے نہیں ہیں، یہ دوسری پارٹی سے ہیں. سو ان کے اوپر بائنڈنگ بھی نہیں ہے عمران خان کا حکم جو ہے لیگلی دیکھا جائے تو. سو یہ اس کے اوپر یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے. اور دوسری بات یہ کہ بڑا کلیئرلی بلال صاحب میجورٹی آف دا ہاؤس لکھا ہے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر، میجورٹی آف دا ہاؤس 86 ہی بنتا ہے، اور وہ 186 جو ہیں وہ پورے کرنے میجورٹی آف دا ہاؤس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں. سو اس لیے یہ نمبر جو ہے یہ ان کو پورا کرنا ہوگا. لیکن یہ اس میں پلان اے کیا ہوگا، پلان بی کیا ہوگا، یہ ایک آدھا دن میں انشاءاللہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت. تھوڑا سا بلال صاحب نے بتا دیا، انہوں نے کتاب بھی نکال رہی ہے تو ضرور کچھ دیکھ رہے ہوں گے، مگر اس کے دوران میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کر دیتی ہوں. آج جب پرویز الہی صاحب ہمیں ملے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ پرویز الہی صاحب کیا ہونے جا رہا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی سکون ہے سکون ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا یہ ارادہ ہے کہ کچھ ریپروشما ہو جائے پرویز الہی صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے منیز، ابھی میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سیاست ہوتی ہے اور ہمیں اپنی اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. ایک شخص، ایک فرد واحد کی وجہ سے جو ہے وہ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کی اسمبلی، نمائندہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے، یہ ویسے ہی ایک بہت ان لاجیکل بات ہے. اگر کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا ہے کہ ڈیزولوشن آف اسمبلی ہو سکتی ہے تو کانسٹیٹیوشن یہ بھی تو کہتا ہے کہ اسمبلی کی ٹرم جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے. تو یہ اس کو اس طرح سے وہ کرنا، اور میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے، یو ول سی. اچھا، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے، اور آج پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا کہ سکون ہے تمام صحافیوں کو. مگر بلال صاحب آپ کی جانب آؤں گی. ایک طرف سے شفقت محمود صاحب بریک سے پہلے ہمیں یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ جی اگر آپ نے عدالت میں جانا ہے آپ ضرور چلے جائیں، مگر قانون واضح طور پہ کہتا ہے کہ جی چیف منسٹر کو اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے. درست؟ یہ درست ہے یہ بات کہ اگر چیف منسٹر یہ ایسے ایڈوائز کرے گا گورنر کو تو پھر اس کو ڈیزالو کرنا انیویٹیبل ہو جائے گا. اچھا، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں
جن کو شاید یہ لوگ عدالتوں میں بھی ٹرائی آؤٹ کریں. اچھی بات تو یہی ہے کہ کسی بھی جمہوریت کے لیے کہ سیاستدان بیٹھ کے مل کے ڈسکشن کریں اور کوئی فیصلہ کریں. یہ جو مڈ ریسلنگ ہے نا، کچن کے اندر کشتی لڑنا، یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے عظمہ بخاری صاحبہ، اس کا کوئی امکان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو سکتی ہے اور مذاکرات ہو سکتے ہیں، کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے، کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ وہ تو سیاسی لوگوں سے مذاکرات نہ کرنے کے عادی ہیں، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو مذاکرات کس سے کریں؟ پھر یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جتھوں اور گروہوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے؟ اور وہ ہمیں جو ہے وہ بلیک میل کر کے سرنڈر کرانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، نہ لیگلی ممکن ہے، نہ مورلی ممکن ہے. دوسری بات جو بلال صاحب کی جو عدالتوں کے حوالے سے میں اس کو ضرور بات کرنا چاہتی ہوں، الاؤ کیجیے، اور وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا ریویو پٹیشن جو ہے، جو ہے عدالتی حکم کے ذریعے پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا، جس کے اندر 2 انٹرپریٹیشنز کی سپریم کورٹ نے. ایک طرف اسد عمر کے لیٹر کو انہوں نے پرائورٹی دی، اور دوسری طرف چودھری شجاعت صاحب کے اسی لیٹر کو انہوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. اور وہ ریویو پٹیشن آج بھی پینڈنگ ہے. اگر اس ریویو پٹیشن کا فیصلہ ہو جائے تو یہ غیر قانونی کام، جو ہمارے نزدیک غیر آئینی کام ہے، کہ آپ بغیر کسی وجہ کے اسمبلی توڑنے جا رہے ہیں صرف عمران خان کے حکم کی وجہ سے، جو نہیں ہوگی، مجھے پورا یقین ہے اس بات کا، وہ بھی روکا جا سکتا ہے. پھر اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ سیکریسی آف ووٹ کے ذریعے آتا ہے، سیکرٹ ووٹ کے ذریعے. اس کی آج تک پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے ہائی کورٹ کے اندر. ہر اجلاس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو اسپیکر صاحب ہیں وہ ہمارے 8-10 لوگوں کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے سسپینڈ کر دیتے ہیں تاکہ بندے پورے نہ ہو. مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ عدالتیں ہم نہیں سن رہی. عظمہ بخاری صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. احمد بلال محبوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین، آج چلتے چلتے ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں سینئر صحافی ضیاء الدین صاحب کو. انہوں نے یہ پروگرام جو ہے اس کا آغاز جو تھا وہ ہمارے ساتھ کیا تھا، اور آج ان کو بچھڑے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گئے ہیں. اس حوالے سے ایک تقریب جو ہے وہ بھی آرگنائز کی گئی اسلام آباد میں. ان کا یہ یقین تھا کہ جو صحافت ہونی چاہیے وہ سچ کے لیے ہونی چاہیے. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.